हसन भाई, जब तक हम पब्लिक के क्वेश्चन आंसर्स लेते, सबसे पहले मैं एक सोशल इशू पर आपसे रहनुमाई लेना चाहूँगा कि अभी रिसेंटली भी और इससे पहले भी काफ़ी बहुत लंबे अरसे से हमारे सब कॉन्टिनेंट के अंदर ख़वातीन के हवाले से एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव पाया जाता है कि बहुत से हमारे जो ट्रेडिशनल टाइप के लोग हैं वो ख़वातीन को बुनियादी हुकूक देने से भी इनकार करते हैं, और कभी कभार ऑनर किलिंग कल्चर के बारे में भी आपने सुना होगा, तो उस तरह के इंसिडेंट्स रिपोर्ट होते हैं। लेकिन जो मेरी जैसे यंग जनरेशन है, यंगस्टर्स हैं, वो इस तरह के रिसेंटली कुछ इंसिडेंट इस तरह से हुए थे जिससे हम एक्सपोज हुए। अभी रिसेंटली पाकिस्तान में एक मशहूर अदाकारा हैं उमेरा असगर के नाम से, उनकी डेथ हुई, और उससे पहले भी एक मासूम बच्ची सना यूसुफ के नाम से, उसको सिर्फ इस बुनियाद पर कत्ल कर दिया गया कि उसने एक लड़के की शादी के इनविटेशन को रिजेक्ट किया था। तो इस तरह के इंसिडेंट्स होते रहते हैं। ये इंसिडेंट तो एक मसला है, लेकिन उससे बड़ा मसला एक और है जिसकी तरफ मैं आपसे रहनुमाई लेना चाहूँगा कि इसके ऊपर, इस तरह के इंसिडेंट्स पर जब पब्लिक का रिएक्शन आता है तो हम देखते हैं कि बहुत से लोग कमेंट्स के अंदर और बहुत से वीडियोस के अंदर भी आकर इस बुनियाद पर इस तरह के इंसिडेंट्स को, इस तरह के कत्ल को जस्टिफाई करते हैं कि ये ख़वातीन तो सोशल मीडिया पर आकर वीडियोस बनाया करती थी, ये तो टिकटॉक पर वीडियोस बनाती थी, ये तो इंस्टाग्राम पर रील्स बनाया करती थी, तो इनके साथ जो हुआ अच्छा हुआ। और कुछ लोग तो आगे बढ़ के ये भी कह देते हैं कि ये जो कत्ल किया गया है ये बाकी ख़वातीन के लिए इबरत बनेगा कि वो सोशल मीडिया पर खुद को आकर एक्सपोज ना करें। तो इसके हवाले से मैं पूरा का पूरा इस्लाम के हवाले से जानना चाहूँगा कि इस्लाम इसमें हमारी रहनुमाई क्या करता है, और इस्लाम के हवाले से भी बहुत से लोग इस्लाम को बुनियाद बनाकर, खुसूसन तालिबान को हम देख लें तो वहाँ पर ख़वातीन की एजुकेशन पर, बाकी मामलात के अंदर भी उन पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं। तो क्या ये सारी की सारी रिस्ट्रिक्शंस या फिर जो पब्लिक का रिस्पॉन्स आता है इस तरह के इंसिडेंट्स पर, तो इसके हवाले से इस्लाम हमें क्या हिदायत करता है? जी, बहुत शुक्रिया जनाब। देखिए, इस तरह के जो सानेहात हमारे गिरदो पेश में रूनुमा होते हैं, बहुत अफसोसनाक सानेहात हैं। हर इंसान जो अपने अंदर शऊर, आगही और एहसास रखता है, उसकी रूह कांप जाती है इस तरह की चीज़ों को देखकर। लेकिन अगर आप ठंडे दिल दिमाग से इसका तज्जिया करें तो इसके पस पर्दा बड़े गहरे फ़िक्री, तारीख़ी और नस्ली नौइयत के अवामिल हैं जो पैवस्त हैं, और जब तक हम उन्हें दुरुस्त नहीं करेंगे, उन पर बात नहीं करेंगे, उस वक्त तक हम कोई काबिल अमल हल की तरफ भी नहीं बढ़ सकते। एक पहलू तो बिलुमूम जो हमारे यहाँ ज़ेर बहस आता है वो मजहबी ताबीरात का है। उस पर हम बहुत गुफ्तगू करते हैं और बताते हैं कि दीनी ताबीरात की रोशनी में जो तस्वुर औरत बना है मजहबी आदमी का, उसकी तसी होना नहायत ज़रूरी है, और उन तमाम नसूस को भी ज़ेर बहस लाते हैं जिनसे गलत इस्तदलालात किए जाते हैं। बिलखुसूस तालिबान के बाब ने बताने की कोशिश की है कि दीन इस्लाम की बहुत सारी चीज़ों को गलत समझा गया है, जिससे जो औरतों के बारे में एक तसव्वुर पैदा हुआ है, उसमें आप नाक़िसातुल अक़्ल वद्दीन वाली रिवायत ले लें या वक़रन फ़ी बुयूतिकुन्ना वाली कुरान की आयत ले लें, ये सब आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट रख कर मजहबी आदमी का एक तसव्वुर औरत बनता है। दीन इस्लाम इस तरह की बातें नहीं करता। लेकिन इसमें एक पूरी डिबेट है जो मज़हब के दायरे से अलग होकर भी करने की ज़रूरत है, और वो जो डिबेट है वो इंसानियत का मुश्तरक मर्ज़ है। उसके अंदर कोई तहजीब, कोई नस्ल उससे बालातर नहीं है। कुछ मौजूदा दौर के अंदर तब्दीलियाँ वाक़ई हुई हैं आलमी तौर पर, कुछ तहजीबी शऊर उजागर हुआ है। खुद मगरिब के अंदर हुर्रियत फ़िक्र, हुर्रियत अफ़कार की एक लहर दौड़ी, तो उससे उनमें तब्दीलियाँ आ गई। वरना अगर आप माजी का जायज़ा लें, कुछ 100 साल पहले, 200 साल पहले, तो पूरी दुनिया में कमो बेश औरतों के बारे में वही तस्वुरात थे जो इस वक्त आपको उसके कुछ नज़ायर शवाहिद हमारे बरे सग़ीर में नज़र आ जाते हैं। अली अब्बास जलालपुरी की एक किताब है, उन्होंने दुनिया भर की तहजीबों में, बिलखुसूस फ़लसफ़ियों में, ख़ुद मगरबी मुफ़क्किरीन जो औरतों के बारे में राय रखते थे उन सबको भी नकल कर दिया है। तो उसको आप पढ़ें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये पूरी दुनिया में असल में जो हमारा बतौर इंसान के एक तसव्वुर औरत बना है, उसके अंदर कुछ खला है, जिसके फिर नताइज हैं जो हमारी तहजीब में नमूदार हुए। और मैं जब इस चीज़ का मुताला करता हूँ तो मुझे ये भी महसूस होता है कि ये इतना गहरा असर था हमारे पस मंज़र में, तहजीबी असर ख़वातीन के बारे में, कि फिर ये असर लेने के बाद जब हमने दीन पर गौर व फिक्र किया तो वहाँ से भी वही ताबीरात कशीद के हम लाए जो हमारे इस तसव्वुर की तायीद में खड़ी हुई होती हैं। तो उसके अंदर जो पहला गहरा अंसर है वो मर्दों का दुनिया के अंदर डोमिनेट करना है। उसके नतीजे में एक पिदर शाही
معاشرہ وجود پذیر ہوتا ہے. یہ بات ہم جانتے ہیں کہ مرد کو اپنی خلقت کے اعتبار سے جسمانی قوت اور صلاحیت زیادہ دے کر بھیجا ہے بنسبت عورت کے. یعنی یہ کوئی میں ڈسکرمنیشن کی بات نہیں کر رہا کہ اس پہ تحفظ نسواں کے لوگ آ کر کہیں کہ یہ میں نے کوئی ان کی حق تلفی کر دی. یہ حقیقت واقعہ ہے. دنیا کے اندر مرد آگے بڑھا ہے, مرد نے ہمت حوصلہ دکھایا ہے, مرد نے روزی روٹی کمائی ہے, مرد جنگوں میں نکلا ہے, مرد نے حکمرانی کی ہے. اس کا ایک نتیجہ ہے جو عقلاً مرتب ہوا, اور وہ نتیجہ یہ تھا کہ مرد ہی اصل میں دنیا میں اصل مخلوق ہیں. باقی جس طریقے سے جانور یہاں پر موجود ہیں, جس طریقے سے نباتات یہاں پہ موجود ہیں, ایسی ہی ایک صنف ان سے ذرا ممتاز ہماری خدمت کے لیے اللہ نے بنا دی جو کہ عورتیں ہیں. تو مردوں کا صدیوں تک یہ تصور رہا, اور اگر آپ خالصتاً عقل کی بنیاد پر اس چیز کا تجزیہ کریں تو اس تصور کو توڑنا آسان کام نہیں ہے. اس لیے کہ افادیت کے اعتبار سے یا مشاہدے کے اعتبار سے کوئی ایک نسل, کوئی ایک جنس اپنے تفوق یا برتری کا کوئی مقدمہ لا کر دنیا میں پیش کر سکتی ہے. یہ در حقیقت مذہب ہے کہ جس نے آ کر انسانوں کو یہ بتایا ہے کہ دنیا کے اندر تمہارے قوت میں, تمہاری صلاحیتوں میں یہ جو کمی بیشی اور اختلاف رکھ دیا گیا ہے, یہ ایک غرض سے ہے, یہ ایک مقصد سے ہے. اس کی بنیاد پر تم اپنے تفوق, اپنی برتری اور اپنے آگے بڑھنے کے جذبے کو تسکین مت پہنچاؤ اور دوسرے کو حقیر مت سمجھو. تو مذہب نے آ کر ہمیں یہ بتایا کہ یہ بغرض امتحان ہے. مردوں کو اللہ نے بھیجا ہے, اللہ کی ایک تخلیقی اسکیم ہے, اس میں خاندان بنے گا, بچے پیدا ہوں گے, اس کا ایک سربراہ ہوگا, وہ اس کی کفالت کی, نگرانی کی ذمہ داری, پرداخت, تربیت, اس کی ایک اونرشپ لے گا, اور اس اونرشپ لینے کی صلاحیت اس کے اندر ڈالی گئی ہے. تو یہ صلاحیت جو ڈالی گئی ہے وہ ایک ذمہ داری دینے کے لیے ڈالی گئی ہے, نہ کہ اس لیے ڈالی گئی ہے کہ آپ عورتوں کے حاکم بن جائیں یا عورتوں کو اپنا محکوم بنا لیں یا عورتوں کو اپنے آپ سے کمتر سمجھیں. تو انسانوں نے ہزاروں سال تک اپنے اس عقلی نتیجے کو سامنے رکھ کر اپنے آپ کو بطور مرد عورت سے برتر مخلوق سمجھا ہے. جس وقت آپ اس تصور کو مان لیں گے تو نتیجے کے اعتبار سے وہ ساری چیزیں پیدا ہونی شروع ہو جائیں گی جو ہمارے معاشروں میں پیدا ہوئی ہیں. مثال کے طور پر اب آپ ہیں اصل میں آنر کی علامت, آپ ہیں معاشرے کی عزت, آپ ہیں وقت کے حکمران. تو اب آپ کی عزت سے ہر چیز واجب ہے, پیوستہ ہے. اگر اس پر کوئی ٹھیس یا آنچ آتی ہے تو اصل میں یہ اب سامنے والے نے اس عزت کو پامال کر دیا ہے, تو گویا اس نے معاشرے کو پامال کر دیا, خاندان کو پامال کر دیا. اس سے آپ دیکھیں کیا چیز پیدا ہوئی کہ عورت اگر نکل کے کہیں پر اپنی محبت کا اظہار کر دے تو یہ مرد کی غیرت کے خلاف ہے, کیونکہ اس نے معاشرے میں مرد کی حیثیت کو چیلنج کر دیا ہے. اس کو یہ حق ہی نہیں تھا کہ وہ یہ فیصلہ کرتی کہ اس کو کسی سے محبت ہو گئی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ تابع تھی, یہ تصور تھا. اب اگر وہ تابع تھی تو ہر جگہ جہاں پر وہ اپنی حریت کا اظہار کرے گی, جہاں پر وہ اپنے ارادے اور اپنی خواہش کا اظہار کرے گی, ایک پدر شاہی معاشرے کے اندر وہ بغاوت کہلائے گی, وہ غیرت کے خلاف اقدام کہلائے گا, جس پر پھر ریوالٹ ہوگا. چنانچہ مردوں نے ریوالٹ کیا, اس سطح پر ریوالٹ کیا کہ دنیا کی تاریخ میں آپ یہ دیکھیے جو بہت لمبے عرصے تک اس چیز کو بھی تسلیم نہیں کیا گیا کہ یہ عقل کی سطح پر ہمارے مساوی ہو سکتی ہیں, فیصلے کی سطح پہ ہماری مساوی ہو سکتی ہیں, یہاں تک کہ حقوق کی سطح پہ ہماری مساوی ہو سکتی ہیں. یہ مغربی معاشرہ جس کے آج ہم اور آپ گن گاتے ہیں کہ یہاں پر اتنی تہذیبی ارتقا ہو گیا, اتنی تبدیلیاں آ گئی ہیں, آپ صرف آج سے 50-70 سال پہلے یہاں پر جو یہاں کے حکماء, دانشور, فلاسفہ کا تصور عورت تھا اس کا مطالعہ کریں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بڑی مشکلوں سے ان کو انسان کا درجہ دیا گیا, اور کتنا ہی عرصہ گزر گیا کہ یہ قومیں جب جمہوریت نواز ہو بھی گئیں تب بھی عورتوں کے پاس ووٹ کا حق نہیں تھا. یعنی وہ سمجھتے تھے کہ عورت یہ فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. تو یہ انسانیت کا مشترک مرض ہے, اور اس مرض کو کچھ چیزیں جلا بخشتی ہیں. اگر شعور, تعلیم, آگہی کی کمی ہو تو یہ مرض جو ہے یہ پھر نسلوں میں پیوستہ ہو کے اس کے ظہور آپ کو معاشرے میں نظر آتے ہیں. اسی طریقے سے قانون کی حکمرانی اگر نہ ہو تو ایسے معاشروں میں لوگ پھر اپنی غیرت کا بے لاگ اظہار کرتے ہیں, تو اس سے وہ جرائم وجود میں آتے ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا. تو میں اس پہ مختصر تبصرہ یہ کروں گا کہ اگر ہم نے اپنے معاشرے کے اندر عورت کو صحیح مقام, صحیح اس کا تصور راسخ کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں اپنے معاشرے کو ایجوکیٹ کرنا پڑے گا. یہ ایجوکیشن دونوں پہلوؤں سے ہے, یہ دنیاوی پہلوؤں سے بھی ہے کہ اس چیز کو آپ سمجھیں کہ مرد اور عورت دونوں اپنے اپنے رول میں اس سوسائٹی کو آگے بڑھانے کا ناگزیر حصہ ہیں.
یہ نہیں ہو سکتا کہ مرد اپنی محض قدرت اور طاقت کے ذریعے دنیا کو رول کر لے. اس کو ایک عورت چاہیے ہے, اس سے اس نے اپنی نسل پیدا کرنی ہے, انسانیت کی بقا اس پر مشتمل ہے. وہ عورت گھر پہ رکتی ہے, بچوں کی تربیت کرتی ہے, احساسات کا پیکر بن کے اپنے آپ کو ان سے وابستہ کر لیتی ہے, اسی سے دنیا آگے چلتی ہے. تو یہ دونوں کے جو رول میں تبدیلیاں کی گئی ہیں, اس تبدیلی کو ایک سماج کا حصہ ہم سمجھیں, نہ کہ اس کو اپنا فخر اور اپنی برتری سمجھنا شروع کر دیں. جب ہم یہ سمجھیں گے تو پھر عورت کمتر مخلوق ہوگی. جہاں پر وہ آزادانہ فیصلہ کرے گی ہم اس کو غیرت کے نام پر مارنے کی کوشش کریں گے. یہ پہلی چیز ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ دین جو ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجنے کے بعد ہمارا ہاتھ چھوڑ نہیں دیا. ہمیں پہلے دن سے یہ بتایا ہے کہ دنیا میں تم نے قائم بالقسط کیسے رہنا ہے, انصاف کیسے کرنا ہے. تو دین نے دنیا کو یہ روشنی دی ہے کہ عورتوں کے معاملات میں خدا سے ڈرو. عورتیں جتنی قربانی دیتی ہیں, جتنی ان کی کنٹریبیوشن ہے, اس کے لحاظ سے ان کے ساتھ معاملہ ہونا چاہیے. اور اللہ نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ یہ تصور تم مت رکھو کہ دنیا کے اندر تمہیں اگر کوئی برتری حاصل ہے, تم اس وقت مثال کے طور پر بریڈ ونر ہو, تو آخرت میں بھی یہی معاملہ ہوگا. ہم تمہیں بتانا چاہتے ہیں کہ دنیا میں تمہیں ایک اختیار دے کر بھیجا گیا اس لیے کہ تمہارا آگے حساب و کتاب ہوگا. تو جیسے تمہارا حساب و کتاب ہوگا ایسے ہی خواتین کا حساب و کتاب. دونوں مارز امتحان میں ہیں, تو دونوں کا برابر نتیجہ مرتب ہوگا, اور دونوں برابر اور جنت کے ابدی شہریت کی حیثیت سے مستحق ہوں گے, منتخب ہوں گے. تو اس چیز کو پیش نظر رکھو کہ برتری بغرض امتحان ہے. تو اگر ہم اپنے معاشرے میں دین کی ہدایات کی صحیح روشنی روشناس کرائیں گے, اور لوگوں میں یہ جو فرسودہ نظام اور فرسودہ نظریات پہلے سے رائج ہیں ان کی تصحیح کریں گے, ایجوکیٹ کریں گے, اور پھر آگے بڑھ کے برابر سطح پہ قانون سازی بھی ہونی چاہیے. اور قانون کا جو روب ہوتا ہے, قانون کا جو خوف ہوتا ہے, وہ انسانوں کو آمادہ کرتا ہے خود تصحیح فکر کے لیے, غور و فکر کے لیے. تو یہ بھی ہونا چاہیے ہمارے, چونکہ برصغیر کی سوسائٹیز میں خود عدم استحکام ہے, سیاسی سطح پہ, معاشی سطح پہ, معاشرتی سطح پہ, تو اس سے قانون روبہ عمل نہیں ہوتا. ورنہ آپ دیکھیے کہ اس طرح کے کوئی 5-10 مجرمین کو عبرتناک آپ سزائیں دیں تو معاشرے پہ اس کا ایک اثر پیدا ہوتا. تو ہمارے ہاں وہ قانون ہی نہیں ہوتا, مقدمات ہی نہیں چلتے, اور جو مقدمات کرنے والے ہوتے ہیں, خود ریاست ہوتی ہے اس طرح کے معاملوں میں, وہ نقاب پوشی کر لیتی ہے. تو ہر سطح پر معاشرے میں جب کوئی برائی اس درجے کی پیدا ہو جائے تو جتنے سیگمنٹس ہوتے ہیں سوسائٹی کے, ان کو اپنا رول پلے کرنا ہوتا ہے. علماء کا بہت اہم رول ہے اس میں. یعنی علماء کا جو پرابلم پیدا ہوا وہ یہ کہ خود اس تہذیبی معاشرت میں پیدا ہونے کے بعد انہوں نے جو دینی نصوص کو نتھی کر دیا ان غیرت کی چیزوں سے, اس سے اب سوسائٹی اگر کوئی کام کرنا بھی چاہتی ہے تو وہ آگے سے علماء کھڑے ہو جاتے ہیں کہ تم بھی دین کے خلاف کام کر رہے ہو. تو اس سے اور مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ آگے بڑھیں, اس پہ غور و فکر کریں. مذہبی نصوص کی تو ری انٹرپریٹیشن ہوگی قیامت تک, اس کے لیے وہ آمادہ رہیں کہ ان کی فکر کو, اس کی تصحیح بھی ہوگی, لوگ اس کو انٹرپریٹ بھی کریں گے, اس پر تنقید بھی کریں گے. لیکن اس پر بھی غور کریں کہ بسا اوقات ہمارے کلچرل بائسز, ہماری مذہبی تعبیرات پر اثر انداز ہونا شروع ہو جاتے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ دلی کی اشرافیہ میں آنکھ کھولنے والے جو علماء ہیں ان کا تصور عورت دیکھیں, اور پنجاب کے معاشروں میں جہاں پر دیہات میں عورت مرد برابر کام کر رہے ہوتے ہیں ان کا تصور عورت اور تصور پردہ دیکھیں, آپ کو زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا. یہی معاملہ آپ مدینے کے اندر دیکھ لیں. یعنی خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں تشریف لائے ہیں وہ ایک زرعی معاشرہ ہے, ایک قبائلی معاشرہ ہے. تو وہاں پر عورت مرد کی یہ تفریق ہے ہی نہیں جو شہری تمدن نے یا اشرافیہ نے پیدا کر دی ہے کہ آپ کے خلوت خانے ہیں اور اس کے بعد ان کے الگ جگہ بنی ہوئی ہیں اور وہ عورتیں آ نہیں سکتی, پالکی میں بیٹھیں گی, وہاں پتھر رکھ دیں گے, وزن محسوس نہ ہو, پھر ان کی خوبصورتی سے مقامی لوگوں کو دور رکھنا. یہ سارے معاملات وہاں نہیں تھے جو یہ برصغیر کی تہذیب میں آ کر پیدا ہوئے. تو وہاں مدینے میں آپ دیکھیے بے تکلف عورتیں جو ہیں وہ سفر بھی کرتی ہیں, وہ اونٹوں پہ بھی بیٹھی ہوئی ہیں, وہ فصلیں بھی کاٹ رہی ہیں, وہ سارے کام کر رہی ہیں, معاشرے میں شانہ بشانہ کھڑی ہوئی ہیں. لیکن جیسے ہی برصغیر کی طرف معاملہ آتا ہے تو چونکہ تہذیب کے اندر وہ مسائل ہیں, اور برصغیر کی تہذیب میں ایک اور بڑا مسئلہ ہے کہ یہ الہامی روایت سے بڑے لمبے عرصے سے دور ہے. تو ان کے ہاں جو عورتوں کے بارے میں تصور بالخصوص ہندو میتھولوجی میں بنا ہے, مسلمانوں نے بھی اس کے اثرات لیے ہیں اور اس کی روشنی میں پھر مذہبی تعبیرات کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کی ہے. تو ایک لمبا کام ہے, ہمیں جہتی کے ساتھ ہمیں یہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ ایک دن میں ٹھیک نہیں ہو سکتا.